26 जुलाई सन 2022 पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सियासी तौर पे एक इंतहाई अहम फैसला सुनाता है, जिसके अंदर वो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनके फ़ैसले को कलअदम करार देता है। उनकी जो रूलिंग थी वो उसको कलअदम करार देते हैं और जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज डी सीट हो जाते हैं और परवेज़ इलाही को पंजाब का नया सीएम जो है वो करार दे दिया जाता है। अब इस फ़ैसले ये एक इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला था। इसके ऊपर मरियम नवाज़ साहबा उनका बयान आया कि ये एक जुडिशल कू है जो कि किया गया है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह उनका बयान पहले से ही आ गया था कि अगर ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम इसका बाइकआउट कर देंगे। दूसरी तरफ जो पीटीआई के हलके हैं यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका बयान आता है कि ये एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फ़ैसला है। जो शेख रशीद हैं वो कहते हैं कि यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सराहा इस फ़ैसले को। हमें यानी कंट्रोवर्शियल जो है एक फ़ैसला नज़र आता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यही सुप्रीम कोर्ट थी जब इमरान खान साहब को डी सीट किया जा रहा था और उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फ़ैसला सुनाया था जो कि अगेन यानी कंट्रोवर्शियल था उस वक़्त, लेकिन पार्टीज़ बिल्कुल अपोजिट थी। उस वक़्त पीडीएम और नून लीग के हलके जो हैं वो फ़ैसले को बहुत खुश आइंद करार दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इंसाफ में मबनी फ़ैसला था और हमारी कोर्ट्स ने जो है वो बिलाखिर इंसाफ प्रोवाइड किया। और जबकि दूसरी तरफ पीटीआई या दूसरे हलके जो उनसे मुतल्लिका काफ लीग वगैरह वो बिल्कुल इसके अपोजिट बयान दे रहे थे कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ और नहीं मानेंगे हम इस तरह के फ़ैसले को। हमें यानी जब से मैंने कम से कम होश संभाला है, मैंने तो ये एक ईरानी सर्कस जो है वो पाकिस्तान की सियासत में देखा है, यानी होते हुए देखा है। और पिछले बल्कि 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है तो हमें नज़र आता है कि हमारे कुछ ताकतवर तबके हैं जो कि ये एक सर्कस रन कर रहे हैं। उनके बाद मुख्तलिफ़ टोपियाँ हैं, वो हर दफ़ा टोपी में से एक खरगोश जो है वो निकाल लेते हैं और आवाम को थोड़ी देर के लिए उससे बहला लेते हैं, फिर वो टोपी रखते हैं उसके ऊपर और दूसरी टोपी से दूसरा खरगोश निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर तक आवाम बहलाए जाते हैं और ये मतलब फिर तीसरी टोपी से तीसरा खरगोश निकलता है। और यही जो है वो साल से हमारे साथ होता आ रहा है। हर कुछ अरसे बाद टोपी उठती है और एक नया जो है वो खरगोश हमारे सामने आता है। पहले ये थोड़ा सा वक्फे से होता था, यानी कि अगर हम देखते हैं कि मुशर्रफ साहब के बाद जो हुकूमतें आई उसमें जरदारी साहब की हुकूमत थी, वो 5 साल तक वो खरगोश जो है वो चलता रहा। फिर नया खरगोश जो है उसके बाद निकाला गया अगेन जब नून लीग की हुकूमत आई, फिर वो 5 साल तक जो है वो काम करता रहा। फिर हम देखते हैं कि इमरान खान वाला खरगोश बाहर आया और लेकिन वो 3.5 साल गुजार सका। और इससे पहले भी 90s के दौर में हम देखते हैं कि कभी 2 साल, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, मतलब ये डिफरेंट टोपियाँ जो है वो उठाई जाती थी और अंदर से एक खरगोश निकलता। ये एक ऐसा सर्कस है जो पाकिस्तान की आवाम देख देख के तंग आ गई है और समझ गई है कि ये एक जो है वो एक खेल उनके साथ खेला जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मीडिया के ऊपर ख़ास तौर से हमारे जो एंकर्स हैं और हमारे तज्ज़िया निगार हैं वो आए दिन एक बज़वर्ड है अंदर की खबर। वो आवाम के सामने अपनी कहानियाँ, राम कहानियाँ सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं जी ये चौधरी शुजात साहब की मीटिंग थी जो जरदारी की उनके साथ हुई, वो बहुत क्रूशल थी इसके अंदर और जरदारी साहब जो एक गेम चेंजर हैं और उन्होंने ये सब कुछ कहते हैं जी मुक़्तदर हलकों की तरफ से जो है वो चौधरी शुजात साहब को सिग्नल्स आए। यानी हर एक की अपनी एक राम कहानी है और कुछ यानी लोकल फैक्टर्स, पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करते हैं, पार्टीज़ को इस पार्टी ने ये किया, इस पर्सनालिटी ने ये किया, इसने मतलब ये इनकी चिड़ियाएँ, मुख्तलिफ़ चिड़ियाएँ होती हैं और अंदर की ख़बरें होती हैं जो कि वो सुना के आवाम को उन्होंने एक जो है वो घंटों के एनालिसिस जो है वो आवाम के तो कान पक गए ये सारी चीज़ें सुनते हुए। इस वीडियो में मैं जो एक्चुअल जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए उस पर बात करना चाहूँगा। ये सारे यानी ये राम कहानियाँ हमने बहुत सुन ली हैं। हमें दरअसल समझना है कि ये मसला पर्सनैलिटीज़ का नहीं है,
یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک پارٹی نون لیگ بھی آئی، پیپلز پارٹی بھی آئی، پی ٹی آئی کی حکومتیں بھی آئیں، تو یہ ساری حکومتیں ہم نے دیکھیں اور ان میں ہم نے ایک ہی سسٹم جو ہے رن ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے وہی جو ہے اپنی فارن پالیسی میں امریکہ کی غلامی دیکھی کہ وہاں سے ڈکٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہم نے اپنی اکنامک سسٹم کے اندر وہی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز دیکھیں کہ وہاں سے ڈکٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پالیسیز اور سسٹمز اسی طریقے سے چلتے آ رہے اور کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتی دراصل، سوائے کہ چہرے چینج ہو جاتے ہیں. سو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا، اس مسئلے کی جڑ کو ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ مسئلہ نظام کا ہے. دراصل وہ مسئلہ پارٹیز کے اندر نہیں ہے یا پرسنالٹیز کے اندر نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے. آج میں 2 فیکٹرز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا جو کہ جڑ ہیں ان مسائل کی، اور یہ جڑ اس سسٹم سے ہی نکلتی ہے جو ہمارے اوپر مغرب کا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت کا نظام نافذ ہے، اس کے اندر ہی وہ 2 جڑیں موجود ہیں جہاں سے یہ مسئلہ اٹھتا ہے. سو نمبر 1 جو مین وجہ ہے، جہاں سے جو جڑ ہے اس مسئلے کی، جہاں سے وہ جڑ نکلتی ہے، ہمیں سمجھنا یہ انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں، یہ ہمیں سمجھنے ہوں گے. سو نمبر 1 ہے قانون، یعنی جمہوریت کے اندر قانون سازی کا انسان کے پاس اختیار ہونا. یہ ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے جو کہ دراصل رزلٹ کرتا ہے اس سارے جو میس ہمارے کریٹ ہوا ہماری پالیٹکس کے اندر، لوکل پالیٹکس میں بھی اور گلوبل میں آپ کو اس کی مثالوں سے سمجھاؤں گا. سو جمہوریت کے اندر ایک مسلمہ پرنسپل ہے کہ لیجسلیشن لائز ود دا پیپل. صحیح ہے، لوگوں کے پاس، عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، عوام کے پاس حاکمیت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ جمہوریت کا جو مغرب نے جمہوریت کا ایک سسٹم وضع کیا ہے، اس کے اندر یہ ایک مسلمہ پرنسپل ہے جو ساری دنیا جس کو مانتی ہے. اب عوام کے پاس یہ جو قانون سازی کا اختیار ہے، یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ یہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں جا کے قوانین بناتے ہیں. سو وہ کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں، سو وہ عوام کے بہاف پہ قانون سازی کرتے ہیں. سو لہٰذا اس طریقے سے عوام جو ہے یا انسان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے جس کو ایکسرسائز لیجسلیٹرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر یہ قانون سازی ہوتی ہے اور وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو کہ یہ قانون سازی کرتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہاں سے کیوں اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ اس رول سے، اس یہ جو پرنسپل ہے اس سے کیوں اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ جب کسی بھی سسٹم میں قانون سازی کا اختیار انسان کے پاس آ جاتا ہے یا کچھ انسانوں کے پاس جو کہ ایلیٹس کے پاس ہے، یعنی کہ جو منتخب لوگ ہیں ان کے پاس آتا ہے، سو نیچرلی وہ لوگ جو قانون سازی کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس میں دخل اندازی دینے کی کوشش کریں گے اور اس میں انٹر ہونے، ایسے سسٹم میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے. سو نمبر 1 تو جو ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہے، جو ہماری لابیز بنی ہوئی ہیں، جو ہمارے مافیاز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری شوگر مافیا ہے، ہماری کنسٹرکشن والی یعنی کہ سیمنٹ اور سریا کی مافیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری یعنی کہ فارماسیوٹیکل مافیا جو ہے، اور یعنی جو ریئل اسٹیٹ کی مافیاز ہیں، جو کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ کیونکہ بڑے اسکیل پہ بزنسز کارپوریٹس رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ انویسٹ کریں تاکہ ہمیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ آئے. وہ ہمیشہ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یعنی کہ یہ بزنس مینٹیلٹی ہے کہ ہم کہاں پہ پیسہ لگائیں جہاں سے ہمیں دگنا یا زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آئے. سو نیچرلی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم قانون سازی کو کیوں نہ انفلوئنس کر دیں تاکہ اپنے بزنس کے حق میں قانون سازی کروا سکیں اور یوں ہم اپنے منافع کو ڈبل اور ٹرپل اور زیادہ یعنی کہ کر سکیں گے. سو نیچرلی وہ پھر جو ہے حکمرانوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود یعنی کہ اس سسٹم کا پارٹ یا تو بذات خود بننا شروع کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے ان کو انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کی قانون سازیاں جو ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں. سو یہ مسئلہ جمہوریت کے ساتھ یعنی کہ اس پرنسپل کی وجہ سے ہے کہ قانون سازی کا اختیار ان نمائندوں کے پاس ہوتا ہے.
اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا میں جتنی جمہوریتیں ان سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو امریکہ کی مثال لیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ جو کارپوریٹس ہیں اور بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی جتنی بھی کمپنیاں، وہ باقاعدہ پولیٹیکل لابینگ کرتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ ان کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر خرچ کرتی ہیں۔ سن 2021 میں جو امریکہ کے اندر کارپوریٹس نے لابینگ کے اوپر جو خرچ کیا وہ $3.73 بلین یعنی کہ لابینگ کے اوپر انہوں نے 2021 کے جو سٹیٹس ہیں جو یعنی کہ ہمیں ملتے ہیں، سو $3.73 بلین انہوں نے خرچ کیے پولیٹیکل لابینگ کے اوپر۔ اس میں یہ کیا کرتی ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی کمپنیاں ان کے تو یعنی 100 کے لگ بھگ 100 لابیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ پولیٹیشنز کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر باقاعدہ لابیسٹس ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے ان پارٹیوں کے اندر داخل کیے ہوتے ہیں، یا اپنے وہ لوگ جو کہ انفلوئنشلز ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ ان کارپوریٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کارپوریٹس کے لیے ان کے مطلب کی قانون سازیاں کروائیں ان سے۔ یعنی ایک کمپنی جس کے پاس 100 بڑے لیول کے انفلوئنشلز یا لابیز موجود ہیں جو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کی جو فارماسیوٹیکل بڑی کمپنیز ہیں وہ لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ویپنز کی جو انڈسٹری ہے وہ اپنی لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آئل اینڈ گیس کی جو یعنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنی لابینگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے حق میں، اپنے انٹرسٹ میں، یعنی ٹیکسیشن کو کم کرنا بڑھانا، اپنے ریلیٹڈ جو لاز ہیں ان کی ڈیوٹیز کو کم کرنا بڑھانا، یا دوسرے ٹیکسز کے اوپر اثر انداز ہونا، باقی جو ریگولیشنز ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہونا کہ یہ لوگ اپنے پروفٹس میکسیمائز کر سکیں۔ سو نیچرلی جب قانون سازی کا اختیار، یعنی کچھ لوگ ہیں، کچھ نمائندے ہیں جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، وہ مکمل اقتدار اعلیٰ رکھتے ہیں اور ان کے اوپر یعنی کہ یعنی وہ لوگ کچھ بھی لا میکنگ کر سکتے ہیں، وہ مکمل طور پہ اختیار رکھتے ہیں۔ سو یہ تو نیچرلی لابیسٹ کو راغب کرے گی اپنی طرف، اور وہ نیچرلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ تو ان کی ذہنیت ہی ریٹرن آن انویسٹمنٹ والی ذہنیت ہے۔ سو نمبر ایک جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ نیچرلی کھنچتا ہے، جمہوریت کے اندر اقتدار کے ایوانوں میں نیچرلی پہنچتا ہے۔ یہ جمہوریت کا ایک خاصہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، یہ پوری دنیا میں ایسا ہے۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے جو کہ اتنا لوکریٹو اختیار ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی اپنے حق میں منمانیاں کر سکتے ہیں۔ سو ایک تو سرمایہ دار طبقہ کھنچتا ہے۔ پھر اسی مسئلے کا جو دوسرا ایک رخ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، مثال کے طور پہ امریکہ ہے اس وقت، وہ بھی اثر انداز جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کچھ بھی قانون سازیاں کر سکتے ہیں، سو نیچرلی وہ لوگ بھی لابینگ کرتے ہیں، انہی سیاستدانوں کے اندر، انہی پارٹیز کے اندر وہ اپنے بندے انجیکٹ کرتے ہیں یا پیسوں کے ذریعے سے خریدتے ہیں، اور پھر وہ جو باہر سے ڈکٹیشنز آتی ہیں خاص طور سے امریکہ سے، وہ انہی سیاستدانوں حکمرانوں کے ذریعے سے، جو کہ ایک طرح سے قوم کے ساتھ غداری کرتے ہوئے امریکہ کے حق میں جو ہے وہ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں۔ سو IMF سے لون لینے کی پالیسیز اور دوسری وار اینڈ ٹیرر میں داخل ہونے کی کنڈیشنز، یعنی ایز این الائی انٹر ہونے کی جو پالیسی ہو، یا اس طرح کی اور بہت ساری پالیسیز جو ہمیں نظر آتی ہیں، سو وہ نیچرلی اس وجہ سے کیونکہ ان اسمبلیز کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ یہ قانون سازی کر سکتی ہیں، سو نیچرلی امریکہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر۔ سو یہ ایک وجہ تھی، جو ایک پرنسپل وجہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ جو جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا ایک یعنی ایک سٹرکچر جو بنا ہے کہ اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک اپوزیشن بینچ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ حکمرانوں کا بینچ ہے، ٹھیک ہے، رولنگ بینچ جسے کہتے ہیں۔ سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ رولنگ بینچ جو ہے وہ حکمرانی کرے گا اور اپوزیشن بینچ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو اپوز کرے گا۔ سو جمہوریت کے اندر نیچرلی یہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے
کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو کبھی ایک پارٹی برسر اقتدار آتی ہے یا کچھ پارٹیوں کا ایک مجموعہ، تو دوسری طرف اپوزیشن بینچ ہوتا ہے جس کے اندر باقی پارٹیز ہوتی ہیں. اب نیچرلی ان باقی پارٹیز کا انٹرسٹ ہی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کا انٹرسٹ، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم کا واحد انٹرسٹ یہ تھا کہ ملک میں کسی طریقے سے انارکی پھیلائی جائے، کسی طریقے سے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. عمران خان صاحب جو بھی پالیسیز اناؤنس کرتے ہیں ان کو کرٹیسائز کیا جائے، عوام کے اندر ان کو یعنی جو ہے کرٹیسائز کیا جائے، اور عوام کو کسی طریقے سے حکمرانوں سے بددل کیا جائے. جو غلطیاں حکمرانوں کی ان کو مکمل ہائی لائٹ کیا جائے اور عوام کے سامنے یعنی کہ بڑا کر کے دکھایا جائے. اگر حکمرانوں نے کوئی اچھے بھی کام کیے تو ان کو کسی طریقے سے نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کیا جائے تاکہ عوام حکمران جماعت سے نالاں ہوں، تو ان کو ایک چانس ملے کہ وہ یا تو 5 سال بعد جب یہ حکومت ختم کرے تو اگلی دفعہ یہ حکمرانی میں آ سکیں اور عوام کو جو ہے وہ ان کا ووٹ حاصل کر سکیں کیونکہ وہ پچھلے حکمرانوں سے نالاں ہو جائیں. یا ایون اگر درمیان میں بھی موقع ہوتا ہے تو سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ان کی حکومت کو کسی طرح ختم کیا جائے اور ہم کسی طرح حکمرانی میں آ جائیں. اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی. سو ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی، یعنی دیکھیں جمہوریت کے اندر تو اپوزیشن کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے. وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی، وہ چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں انہوں نے ان کو کرٹیسائز کرنا ہے. سو یہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم یہ تو ان کا جاب ہے. سو جمہوریت کا یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے یہ ہمیشہ ملک کے اندر ایک انارکی رکھے گا، ملک کے اندر ایک یعنی سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف ایک ٹکراؤ جو ہوتا ہے، یعنی جو پولرائزیشن ہوتی ہے کہ ہمیشہ 2 پولز ہوں گے، ایک حکمرانوں کا پول ہوگا ایک اپوزیشن کا. وہ کچھ بھی کام کریں گے ان کا کام ہے بس ان کو کرٹیسائز کرنا اور کسی طرح پریشر ڈالنا عوام کا اور مظاہرے کر کے یا اور طریقوں سے ڈی اسٹیبلائز کرنا، کسی طرح یہ حکومت گرے یا کم از کم اگلی دفعہ ہمارا چانس بنے. سو یہ جو ایک کام ہے اپوزیشن کا یہ جمہوریت کا ایک خاصہ ہے، اور اس کی وجہ سے جمہوریت میں ہمیشہ یہ انتشار جو ہے، یہ جو سیاسی سرکس جس کی میں نے بات کی، یہ ایک ٹکراؤ جو ہے وہ ہوگا، یہ اور ہمیشہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. اور ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ دیکھا کہ یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے. سو یہ 2 میجر پوائنٹس آج میں ڈسکس کرنا چاہتا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹلیکچولی یہ جمہوریت کے اندر ہوگا ہی ہوگا، اور یہ اس جمہوریت کے نظام کا مسئلہ ہے. یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو دست و گریبان ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آپ ٹاک شو دیکھتے ہیں تو ایک طرف حکومتی ایک نمائندہ ہوتا ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا نمائندہ، اور وہ آپس میں جو ہے دست و گریبان ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، گالیاں تک دے رہے ہوں گے اور کرٹیسائز کسی نہ کسی طرح پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوں گے. سو یہ ایک تماشا ہے جو کہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اور یہ ہوگا، یہ ایک جمہوریت کا ایک یعنی یہ ایک نیچرل چیز ہے جو جمہوریت کے اندر ہوگی. یہ اس نظام کا مسئلہ ہے. اس کے برعکس اب میں حل کی طرف آتا ہوں کہ پھر اس کا حل کیا ہے، پھر وہ کیا نظام ہے جس کی طرح ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں ایک نظام کی چینج چاہیے. ایک پارٹی یعنی جو ہے وہ ایک ٹوپی اٹھائی جائے نیا خرگوش نکلے، پھر اس کو رکھا جائے دوسری ٹوپی جائے پھر نیا خرگوش. یہ کب تک ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا؟ ہمیں ایک پورا کمپلیٹلی نیا نظام چاہیے. ہمیں یہ جو ایرانی سرکس ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں مغرب کے اس جمہوریت کے نظام کو خداحافظ کہنے کا وقت آ گیا. ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو یعنی عوام یہ سمجھ جائے کہ اب ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جو گرداب کے اندر ایک ہم پھنسے ہوئے ویشیس سائیکل کے اندر، اس میں سے ہم نکلیں اور ہم اللہ کے بھیجے گئے نظام جو حکومتی نظام ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، ہم اس نظام کی طرف آگے بڑھیں. اور خلافت کیسے اس مسئلے کو حل کرے گا؟ نمبر 1، قانون سازی کے اختیار جو جمہوریت نے انسانوں کو دیا ہوا ہے. خلافت کے اندر یا اسلام کے نظام کے اندر قانون سازی کے اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف خالق کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم دینا یا قانون سازی کرنا صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. سو خلافت میں خلیفہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے پالیسیز بناتا ہے. سو پالیسیز یعنی جو
قانون سازی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن و سنت کے اندر بھیجی ہوئی ہے. صرف خلیفہ کا کام یہ ہے کہ اس قانون سازی کو امپلیمنٹ کروائے. تو خلیفہ کا کام لیجسلیشن، ایون خلیفہ کا کام بھی، لیٹ الون کے جو نمائندے ہوں گے عوام کے، ان کا تو سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن ایون خلیفہ بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے خلافت کے نظام میں. بلکہ خلیفہ کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ اپنے معاونین اور اپنے اسسٹنٹس کے ذریعے جو قانون سازی آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ کروائے. سو اس کے اندر صرف دلیل کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا، اور دلیل جو قرآن و سنت کی دلیل ہے اس میں سے حکم کو اخذ کیا جائے گا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، نہ کہ عوام کے کچھ نمائندوں کے اندر ان سے رائے لی جائے اور ان کے اندر ووٹنگ کی جائے اور وہاں سے ایک بل کو، قانون کو پاس کی جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اور سنت سے دلیل اٹھائی جائے گی. تو وہ خلیفہ اگر خود مجتہد ہے تو وہ دلیل اٹھا کے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا. اور اگر وہ خود مجتہد نہیں، سو خلیفہ کے پاس مجتہدین کی ایک ٹیم ہو سکتی ہے جن سے وہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر کے اور اسلام کے احکامات کو سمجھے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. سو یہ خلافت کے نظام کے اندر قانون سازی کے اختیار اللہ کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر کسی لابیسٹ کو جو یعنی سرمایہ دار طبقہ ہو، یا وہ اگر باہر کی لابیز ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، باہر کی قوتیں ہوں، ملک ممالک ہوں، ان کو کوئی ایسا رستہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ کسی نمائندے کو یا کچھ حکمرانوں کو انفلوئنس کروا کے اپنی مرضی کی قانون سازیاں کروا سکیں، کیونکہ وہ رستہ ہی قانون سازی کا بند ہو گیا، کیونکہ صرف قرآن و سنت کو فالو کیا جا رہا ہوگا. اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بھی چیز نافذ العمل نہیں ہو سکتی کسی نمائندے سے پوچھ کے یا ووٹنگ کرا کے، یا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کو انفلوئنس کیا جا سکے اس چیز کو. سو یہ رستہ ہی بالکل بند کر دیا جاتا ہے. تو نمبر 1، قانون سازی کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، نہ خلیفہ کے پاس ہے، نہ نمائندوں کے پاس ہے، نہ کسی اور انسان کے پاس ہے. نمبر 2، خلافت کے نظام میں ایک اصول ہے کہ خلیفہ تا حیات خلیفہ رہتا ہے. یعنی جب اس کی بیعت کی جاتی ہے، خلیفہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی جاتی ہے حکمرانی کی، اس بیعت کے اندر 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ عوام یا امت جو ہے وہ خلیفہ پر بیعت کرتی ہے کہ آپ، شرط یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اوپر قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، قرآن و سنت سے حکمرانی کریں گے. نمبر 1 یہ ہمارا رائٹ اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یعنی خلیفہ کی ڈیوٹی ہے. اور نمبر 2، آپ کی اس قرآن و سنت کے اوپر مبنی حکمرانی کے جواب میں امت یہ یعنی عہد کرتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. تو یہ ایک رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایکچولی، جس کے اندر خلیفہ کے اوپر یہ ڈیوٹیز یعنی عائد کی جاتی ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں خلیفہ کا رائٹ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. سو عوام امت جو ہے وہ یہ بیعت کرتے کہ ہم سمعنا و اطعنا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس چیز کے اندر جب تک، لیکن اس کے اندر پھر شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ ہمارے اوپر قرآن و سنت کو نافذ کریں گے. جیسے ہی آپ قرآن و سنت کو نافذ کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری یہ اطاعت کی بیعت ختم ہو جائے گی. سو آپ پھر خلیفہ نہیں رہیں گے اور ہمارے اوپر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. جب تک آپ قرآن و سنت کو نافذ کرتے رہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کرتے رہیں گے اور آپ خلیفہ رہیں گے. سو اس میں کوئی ٹرم نہیں ہوتی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے، کوئی 5 سال کا عرصہ نہیں ہے یا کوئی اور ٹرم، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹرم ہے یہ کہ جب تک وہ قرآن و سنت کو نافذ کرے گا وہ حکمران رہے گا. سو چاہے وہ 15 سال کرے، 20 سال کرے، 50 سال کرے، جتنا بھی کرے، جب تک وہ اسلام کو نافذ کرتا رہے گا، عوام کے اوپر یہ کانٹریکٹ بائنڈنگ ہوگا اور وہ عوام اس کی اطاعت کرتی رہے گی. سو اس طریقے سے یہ جو پرنسپل ہے خلافت کا، ایک پرنسپل کہ خلیفہ تا حیات ہوتا ہے جب تک وہ یعنی کہ اسلام کو نافذ کرتا رہے. تا حیات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا، چاہے وہ اسلام کو چھوڑ دے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. لیکن جب تک وہ اسلام کو نافذ کرتا ہے، اس ایک رول کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے ریاست کے اندر، ایک سیاسی استحکام ہے. یعنی کہ خلیفہ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ 5 سال بعد مجھے ری الیکٹ ہو کے آنا ہے، جیسے کہ آج کے جمہوری حکمرانوں کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ جب 5 سال کا ان کا عرصہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انیشیل 2-3 سالوں میں ہم نے جو ہے وہ ریلیکس رکھنا ہے، آخری 2 سالوں میں پھر ہم نے
یا خاص طور سے آخری سال میں الیکشن مہم کے تحت ہم نے پھر پبلک اسپینڈنگ کرنی ہے اور یعنی عوام کو دل کسی طرح جیتنے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم ری الیکٹ ہو سکیں. سو انہوں نے یعنی ان کے اوپر پھر ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے اور ہم نے پروف کرنا ہے ان 5 سالوں کے اندر. اور یہی چیز اس کا فائدہ اپوزیشن بھی لے رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے کاموں کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ 5 سال میں ان کو اسٹیبلائز ہونے کا موقع نہ ملے اور اگلے 5 سال بعد تاکہ ہم جو ہے یا ایون بیچ میں بھی اگر کسی طرح اس حکومت کو توڑا جا سکے تو ہم کسی طرح برسر اقتدار آ سکیں. سو ایک یہ جو 5 سال کا ٹینیور ہونا یا کئی جگہ پہ 4 سال کا اگر ہے, اس کی وجہ سے ایک ڈی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, ایک پریشر ہوتا ہے ہمیشہ حکمران کے اوپر, جو کہ خلافت کے نظام میں خلیفہ پہ نہیں ہوتا. خلیفہ کے اوپر صرف ایک پریشر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن اور سنت کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے اوپر اور کوئی پریشر نہیں ہے کہ اس نے کسی پارٹی کی بات ماننی ہے یا اس نے امریکہ کی بات ماننی ہے یا باہر کی کسی بھی قوتوں کی کوئی بات یعنی کوئی ڈکٹیشن ماننی ہے. نہیں, جو قرآن و سنت میں گیون ہے اس نے ایز اٹ از سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ واحد پریشر ہے, یہ وہ وعدہ ہے جو کہ اس نے عوام کے ساتھ, امت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کے تحت. سو یعنی اس سب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہم ایک انسٹیبل سینیریو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہماری جمہوری حکومتیں یہ انسٹیبل رہتی ہیں, ہمیشہ یہ ایک ٹکراؤ, ایک پولرائزیشن جو ہمیں نظر آتی ہے ہماری سیاست میں. 75 سال سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرے کی باری, دوسرے کے بعد تیسرے کی باری, اور ہر بندہ دوسرے کو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. پھر ان دونوں کا ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ایک فرینڈلی اپوزیشن والا کردار شروع ہو گیا. پھر پی ٹی آئی نے پولرائزیشن کر دی, پھر وہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو گئے, پی ٹی آئی کے خلاف یہ سارے ہو گئے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ وغیرہ انہوں نے ایک الائنس بنا لی. یعنی ہمیشہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک پولرائزڈ قسم کی سیاست ہوگی, آپس میں یہ دست و گریباں ہوں گے, لڑ رہے ہوں گے. ایک چیز ہے یعنی جو مستقل ہمیں نظر آتی ہے جمہوریت کے اندر, اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں. حالانکہ یہی لوگ چاہے ایک پارٹی آئے یا دوسری پارٹی آئے, وہی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز کو فالو کریں گے, وہی امریکہ بہادر کی جو ہے وہ ڈکٹیشنز کو یعنی فارن پالیسی کے اندر فالو کر رہے ہوں گے. وہی وارنٹ ہے کے اندر امریکہ کو جو ایئر لائن آف کمیونیکیشن دی ہوئی ہے, گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن دی ہوئی ہے, وہی ساری ہر حکومت میں ان کو میسر ہوں گی. وہی یعنی وہی چیزیں, وہی پالیسیز, وہی طریقہ کار, وہی حکمرانی, سیم ٹولز, سیم سسٹم, یعنی کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا. سو ضرورت ہے, وقت آ گیا ہے. میں اپنی بات کو یہاں پہ ریپ اپ کروں گا کہ امت کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جمہوریت کے اس گرداب سے نکلیں جو ویشیس ایک سرکل ہے جس کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. خاص طور سے اس وجہ سے کیونکہ یعنی جو ایک یعنی ہمارے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ مغرب کا نظام ہے اور یہ مکمل طور پہ اسلام سے متناقض نظام ہے. جمہوریت کا یہ جو نظام ہے یہ مغرب کی پیداوار ہے اور مکمل طور پہ اسلام سے متناقض ہے. اور خلافت کا نظام وہ نظام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر پہلی دفعہ نافذ کیا, اور اس کے بعد جو ہے 13 صدیوں تک وہ یعنی دنیا کے سامنے اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے. اور خاص طور سے یعنی جب مسلمان جو ہیں خلافت کے تحت دنیا کی ایک سپر پاور تھے, سو ہم نے اپنا سب سے سنہرا دور خلافت کے نظام کے تحت دیکھا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مغربی جو ہے ایک کرپٹ سسٹم سے, جمہوریت کے اس اور کیپٹلزم کے ایک کرپٹ سسٹم سے ہم جان چھوڑائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کی طرف واپس لوٹیں, جو کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ترقیوں کی طرف لے کر جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.